एपिसोड 19। पिंडाल खचाखच लोगों से भरा हुआ था। लोगों की अक्सरियत हिंदुओं पर मुश्तमिल थी, लेकिन मुसलमानों की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। ये वो मुसलमान थे जो अभी तक मुश्तरका हिंदुस्तान के हामी थे और मुल्क के बंटवारे के खिलाफ कांग्रेस का साथ दे रहे थे। कांग्रेस की इस जलसागाह में मौजूद ये हुजूम गाहे बगाहे जोशीले नारे भी लगा रहा था। कांग्रेस की लीडरशिप जलसागाह के स्टेज पर मौजूद थी और हाथों के इशारे से लोगों के नारों का जवाब दिया जा रहा था। उस पुरहुजूम व पुरशोर जलसागाह में जूलियट भी एक फोटोग्राफर के साथ अपने अखबार की नुमाइंदगी के लिए मौजूद थी और बज़ाहिर अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां निभा रही थी, लेकिन दिल में जलता इंतकाम का अलाव हर पल उसे याद दिला रहा था कि वो यहाँ दिलदार आगा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आई है। फोटोग्राफर को मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर उतारने की हिदायत देते हुए खुद उसकी निगाहें दिलदार आगा पर जमी थी। आगा अपनी लीडरशिप के हुक्म पर बैरून मुल्क से वापस आ गया था और अब शेड्यूल के मुताबिक होने वाले जलसों में शिरकत कर रहा था। स्टेज पर बिल्कुल पीछे की जानिब एक कतार में कुर्सियां लगी थी, जिन पर दूसरे रहनुमाओं के साथ आगा भी विराजमान था। जूलियट के पास उस जलसे की मुकम्मल तफसील मौजूद थी और उस तफसील के मुताबिक जिन रहनुमाओं ने जलसे से खिताब करना था उनमें आगा का नाम शामिल नहीं था। बतौर सहाफी जूलियट को जलसागाह में बिल्कुल आगे जगह मिली थी, लेकिन फिर भी वो स्टेज से अच्छे खासे फासले पर मौजूद थी। अगर आगा जलसे से खिताब करने आगे डाइस तक आता तब भी यह मुमकिन था कि वो निशानेबाजी की मशक का फायदा उठाते हुए उसको चाकू फेंककर निशाना बनाने की कोशिश करती, लेकिन जिस जगह वो बैठा था वहां तक उसके चाकू का पहुंचना नामुमकिन होता। अपनी जगह मौजूद आगा को देख देखकर पेचोदाब खाते हुए उसका दिमाग मुसलसल कोई ऐसी तदबीर सोचने में मसरूफ था कि किसी तरह वो आगा के नजदीक पहुंच सके। बिलाखिर उसे तरकीब सूझ गई। उसने अपने साथ मौजूद फोटोग्राफर को इशारे से करीब बुलाया और बोली, सिराज, कैमरा मुझे दे दो, 2-3 तस्वीरें मैं खुद खींचूंगी। आप मुझे बता दें मैडम, आप जैसी चाहेंगी मैं वैसी तस्वीर खींच दूंगा। नहीं, तुम नहीं खींच सकोगे। मैं अपने औरत होने का फायदा उठाकर ज्यादा आगे तक जा सकती हूँ। तुम कैमरा मुझे दे दो। उसने फोटोग्राफर को जवाब देते हुए कैमरा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो इस बार वो उसे इनकार न कर सका। जूलियट ने उससे कैमरा लिया और स्टेज की तरफ बढ़ती चली गई। उस वक्त डाइस पर एक लीडर खड़ा तकरीर कर रहा था और सामने मौजूद हुजूम के अलावा स्टेज पर बैठे साहिबान की तवज्जो भी उसकी तरफ मबजूल थी। जूलियट ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू की तो सिक्योरिटी पर मामूर एक कारकुन ने उसे रोक लिया। सॉरी मैडम, यहाँ से आगे जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। गले में लटका कार्ड और हाथ में मौजूद कैमरा उसके सहाफी होने का ऐलान कर रहे थे, इसलिए पार्टी कारकुन ने उसे निहायत अदब से ऊपर जाने से रोका था। प्लीज, मैं सिर्फ करीब से 2-3 तस्वीर लेना चाहती हूँ। दूर से स्टेज पर बैठे लीडर्स की तस्वीर वाज़ेह नहीं आ रही है, इसलिए मैं ऊपर जाकर तस्वीर लेना चाहती हूँ। बस 10 मिनट का काम है, मैं फौरन नीचे उतर जाऊंगी। उसको तजब्जुब में देखते हुए उसने एक बार फिर इजाजत से दरखास्त की। इस बार वो उसे इजाजत देने पर मजबूर हो गया। बस सिर्फ 2 मिनट के लिए, उसके बाद आप फौरन नीचे उतर जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। जूलियट लहराती हुई आगे बढ़ी। पार्टी कारकुन को मनाने के लिए इख्तियार किए हुए शौक अंदाज के बरक्स अंदरूनी तौर पर वो सख्त मुस्तरिब थी और सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी टांगें लरज सी रही थीं। टांगों की उस लर्जिश के दौरान भी वो लंबी जराब में छुपे चाकू का लम्स अपनी दाएं पिंडली पर खूब महसूस कर रही थी। जराब में छुपे उस चाकू को पोशीदा रखने के लिए उसने टखनों को छूता लॉन्ग स्कर्ट पहन रखा था। स्कर्ट और फूलदार ब्लाउज का यह पहनावा उसके मुतनासिब जिस्म पर खूब जच रहा था। यही वजह थी कि वो सीढ़ियां चढ़कर स्टेज पर पहुंची तो कुर्सियों पर बैठे हजरात की तवज्जो खुद बखुद उसकी तरफ मबजूल हो गई। वो जरा कंफ्यूज हो गई। खुद पर जमी इतनी सारी नजरों की मौजूदगी में वो जराब में छुपे चाकू को कैसे निकाल सकती थी, लेकिन जल्दी उसका मसला हल हो गया। डाइस पर मौजूद लीडर की तकरीब में अचानक ही तंदी आ गई थी और वो आलम जोश में तकरीबन चंगाड़ रहा था। चनाचे उसके साथी रहनुमाओं ने एक खूबसूरत लड़की को देखने के मुकाबले में उसकी बात सुनना ज्यादा मुनासिब समझा। नजरों के जाविये बदले तो जूलियट ने इत्मीनान का सांस लिया और कतार में लगी कुर्सियों से जरा फासले पर ऐन दिलदार आगे के मुकाबिल घुटनों के बल बैठ गई। उसी वक्त आगा उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और उसकी आंखों में शनासाई की लहर चमकने के साथ साथ होठों पर मुस्कुराहट जागी। उस मुस्कुराहट में जूलियट को खबासत नजर आई, वो एक खबासत जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। सख्त आलम तैश में उसने अपना दायां हाथ पीछे ले जाकर पीछे की तरफ मुड़ी अपनी टांग की जराब से चाकू खींचने की कोशिश की। चाकू का दस्ता उसकी उंगलियों की गिरफ्त में भी आ गया, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल सकी। उसे यूं लगा कि उसकी उंगलियां चाकू के दस्ते पर मुंजमद हो गई हों और चाहते हुए भी वो उन्हें हरकत देने से कासिर हो। ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पा रही थी। बस यूं महसूस हो रहा था कि किसी गैबी कुव्वत ने उसकी उंगलियों की ताकत सल्ब कर ली है और वो उन्हें हरकत नहीं दे सकती थी। अपनी इस बेबसी पर सख्त उलझन और झंझलाहट महसूस करते हुए उसने एक बार फिर आगा की तरफ देखा। उसके होठों पर हनूज मुस्कुराहट थी और ऐसा लग रहा था कि वो जूलियट को कैमरा बदस देखकर ली जाने वाली तस्वीर के लिए खुसूसी पोज दे रहा हो। उस मुस्कुराहट ने उसके इश्तियाल को मजीद बढ़ा दिया और गुस्से की शिद्दत के बायस उसका चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन रगोपै में दौड़ती तैश की लहर के बावजूद वो अपनी मुंजमद उंगलियों को हरकत देने में कामयाब न सकी। प्लीज मैडम, आप नीचे चलिए।
قریب سے سنائی دینے والی اس آواز پر وہ چونکی۔ وہ رضاکار جس کی اجازت سے وہ اسٹیج پر آئی تھی اس کے قریب جھکا اس سے مخاطب تھا۔ وہ صرف ایک فوٹوگراف لینے کا کہہ کر اسٹیج پر چڑھی تھی اور ظاہر ہے اس کا اسٹیج پر چڑھنے کا دورانیہ اس حساب سے خاصا بڑھ گیا تھا۔ میرا کیمرہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے اس لیے مجھے کچھ دیر لگی، سوری۔ اس نے بمشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر یہ جملہ کہا اور اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ رضاکار کارکن کے اپنے اتنے قریب موجود ہونے کے باعث اب تو ویسے بھی اس کے لیے چاقو کا استعمال ممکن نہیں رہا تھا۔ ہاتھ سامنے لانے کے بعد اس نے عجلت میں کیمرے کا بٹن دبا کر 2 تصویریں لیں اور شل ہوتی ٹانگوں کو گھسیٹتی ہوئی اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ نیچے اس کا ساتھی فوٹوگرافر اس کا منتظر تھا۔ جولیٹ نے کیمرہ اسے واپس کیا اور خود اس حصے میں جا بیٹھی جو صحافیوں کے لیے مخصوص تھا۔ وہ اتنی گمسم تھی کہ اس نے اپنے ساتھی فوٹوگرافر کا شکریہ تک نہیں سنا تھا۔ حقیقتاً اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جن تصاویر کے لیے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے وہ کیسی آئی ہوں گی، کیونکہ اس نے تو غیر دماغی کے عالم میں کیمرے کا بٹن دبا دیا تھا۔ کیمرے نے کیا فوکس کیا ہے اور کیا نہیں اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اب بھی وہ جرنلسٹ ونگ میں بیٹھی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح چھو چھو کر دیکھ رہی تھی جیسے ان کے صحتیاب ہونے کا یقین کرنا چاہتی ہو۔ آغا پر حملے کے لیے چاقو کے دستے پر جمی ان انگلیوں نے حرکت کرنے سے یکسر انکار کر دیا تھا اور پھر لمحے بھر بعد ہی کیمرے کے بٹن پر خوب چلی تھی۔ اب بھی وہ پوری طرح حرکت کر رہی تھی۔ پھر این وقت پر کیا ہو گیا تھا کہ اس کی انگلیوں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ وہ بہت سوچنے پر بھی اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے قاصر تھی۔ لڑکیوں کو ذرا شہر گھما لا، شکنتلا کے باپ کا فون آیا تھا، وہ رات 9 بجے تک یہاں پہنچ جائے گا۔ اتنی دیر کمروں میں بند پڑے پڑے بور ہونے سے بہتر ہے کہ شہر گھوما، لڑکیوں کا جی بھی بہل جائے گا اور گولو بھی خوش ہو جائے گا۔ وہ آنکھیں موندے اپنے کمرے میں لیٹا تھا کہ ربن وہاں چلا آیا اور اس سے بولا، تم چلے جاؤ، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ کیوں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری، کہیں سر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں بلاتا ہوں کیتھی کو، وہ چیک کر لے گی تیرے کو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے دادا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سسٹر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرا چیک اپ کر کے گئی ہے اور دوائیاں بھی کھلا دی ہیں، بس مجھے سستی سی ہوئی تھی اس لیے جانے سے منع کر رہا ہوں۔ ایسے بستر میں پڑا رہے گا تو سستی تو ہوگی، ذرا اٹھ کر باہر نکل اور گھوم پھر، ہاتھ پیر کھلیں گے تو سستی خود ہی دور ہو جائے گی۔ اتنا خوبصورت شہر ہے، یہاں آ کر بستر پر پڑے رہنا بے وقوفی ہوگی۔ چل اٹھ کر کپڑے اپڑے بدل اور تھوڑا گھوم پھر کرا۔ ربن کے لہجے میں وہی شفقت بھرا حکم تھا جو کسی بھی محبت کرنے والے بزرگ کے لہجے میں اپنے چھوٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی فاروق اس کے آگے ہار گیا اور بستر چھوڑ دیا۔ استری شدہ کپڑے قرینے سے طے کیے ہوئے اس کے سامان کے ساتھ موجود تھے، چنانچہ سے تیار ہونے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ وہ عموماً پینٹ شرٹ پہنتا تھا، اس لیے اس کے سفری سامان میں بھی اسی لباس کی تعداد زیادہ تھی، لیکن چند جوڑے کرتا شلوار کے بھی موجود تھے۔ اس وقت کیونکہ وہ ذرا ڈھیلے ڈھالے سے موڈ میں تھا، اس لیے پینٹ شرٹ کے بجائے آرام دہ کرتا شلوار کا انتخاب کیا۔ آسمانی رنگ کا ہم رنگ کڑھائی والا کرتا اس کے وجود پر خوب جچ رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر سب کے درمیان پہنچا تو نگاہوں کی پسندیدگی نے اعلان کر دیا کہ وہ اس لباس میں بہت جچ رہا ہے۔ نگاہوں کی یہ پسندیدگی اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے وہ اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اے گولو، یہ کیا ٹوکر ٹوکر دیکھ رہا ہے؟ یہ پکڑ، راستے میں کوئی فقیر دکھے تو اپنے شہزادے کا صدقہ دے دیجیے۔ ربن نے اس پر سے کئی نوٹ فار کر گولو کے ہاتھ میں تھمائے تو کیتھرائن اور شکنتلا بھی اپنی جگہ جھیپ کر رہ گئی۔ گولو سے زیادہ تو وہ دونوں فاروق کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں، لیکن ربن کا بڑا پن تھا کہ اس نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ تم بھی اپنے ساتھ چلتے نا بابا، تمہارے ساتھ سیر کرنے میں اور بھی مزہ آتا۔ گولو نے نوٹ اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہ تیرے کو بولا ہے نا کہ اپن نہیں جا سکتا، اپن کا ادھر ہی ہوٹل میں رکنا ضروری ہے۔ اپن تمہارے ساتھ چل پڑا اور پیچھے سے شکنتلا کے باپ کا فون آ گیا تو اس سے کون بات کرے گا؟ وہ تو گھبرا جائے گا نا کہ کہیں اپن اس کو لے کر غائب تو نہیں ہو گئے۔ اگر ایسا ہے تو میں رک جاتا ہوں، مسٹر اگروال کا فون آیا تو ان سے میں بات کر لوں گا، میرا تو ویسے بھی باہر جانے کا زیادہ موڈ نہیں ہے۔ فاروق نے ہوٹل میں ہی رک جانے کا موقع ڈھونڈنا چاہا۔ سیٹ کو اپن ڈیل کر رہا ہے نا، اپنے بجائے وہ کسی اور کی آواز سننے کا تو گھبرا جائے گا، اس لیے اب تو زیادہ بہانے بازی نہ کر اور ان لوگوں کو لے کر نکل جا، ٹائم ویسے بھی کم ہے، 9 بجے سے پہلے پہلے تم لوگوں کو ہوٹل واپس بھی آنا ہوگا۔ ربن کے 2 ٹوک لہجے نے مزید کسی بحث کی گنجائش ختم کر دی، چنانچہ فاروق ان لوگوں کو اپنے ساتھ لیے ہوٹل کی پارکنگ میں پہنچ گیا۔ سیٹ بھاٹیا کا ڈرائیور گاڑی سمیت وہاں موجود تھا اور بالکل تیار تھا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تو اس نے گاڑی آگے چلا دی۔ پہلے کہاں لے کر چلوں سر؟ بازار چلنا ہے یا پہلے شہر کی سیر کرنی ہے؟ پہلے شہر دیکھ لیتے ہیں، بازار بعد میں چلیں گے، فاروق نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ 2 عدد خواتین تھیں جن کے بارے میں یہ بات طے شدہ تھی کہ بلا ضرورت بھی بازار میں کئی گھنٹے آسانی سے خرچ کر سکتی ہیں، اس لیے بہتر تھا کہ بازار کا رخ کرنے کے بجائے پہلے شہر کی سیر کر لی جائے۔ ڈرائیور نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ شملہ سے قریبی شہر ہونے کی وجہ سے اس کا چندی گڑھ آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے اسے شہر سے اچھی خاصی واقفیت تھی۔ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ان لوگوں کو معلومات بھی فراہم کرتا جا رہا تھا۔ لڑکیاں زیادہ دلچسپی سے نظارے کر رہی تھیں۔ شہر تھا بھی بہت خوبصورت، سب سے بڑی خوبصورتی اس کی ہریالی تھی جو ویسے ہی آنکھوں کو بھلی لگتی ہے۔ فاروق نے بھی دل کی بےکلی کے باوجود اپنے اندر تبدیلی سے محسوس کی۔ یہ دیو سماج کالج ہے،
ایک عمارت کے سامنے سے گزرتے ہوئے ڈرائیور نے انہیں بتایا کالج کے اوقات کار عموماً صبح سے پہر تک ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی گیٹ سے لڑکے لڑکیاں اندر باہر آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ ان سب نے رنگ برنگے لباس پہن رکھے تھے اور کچھ نے تو باقاعدہ پنجاب کے ثقافتی لباس اور ہیئر اسٹائل اپنائے ہوئے تھے، جس سے انہوں نے یہ اندازہ لگا کہ کالج میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے طلبہ اتنے جوش و خروش کے عالم میں اس وقت بھی وہاں نظر آ رہے تھے۔ گاڑی کالج سے آگے بڑھی اور ڈرائیور دوسرے کئی مقامات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے انہیں ایک پارک تک لے گیا۔ پارک ابھی زیر تعمیر تھا، لیکن پھر بھی وہاں انہیں دلچسپی کی بہت سی چیزیں مل گئیں۔ ہریالی اور پھولوں کی موجودگی کا پارک میں ہونا تو تھا ہی لازم، اس کے علاوہ بھی دیکھنے لائق بہت کچھ تھا۔ فاروق کو وہاں نصب مجسموں نے متاثر کیا تو لڑکیاں بڑے بڑے جھولوں کو دیکھ کر دیوانی ہو گئی۔ دونوں نے فوراً ہی دوڑ کر ایک جھولے پر قبضہ کر لیا اور ہنستی کھلکھلاتی ہوا میں پینگے لینے لگی۔ لڑکیوں کی ہنسی کی آواز میں زندگی مؤذن تھی۔ فاروق کو جولٹ کا خیال آیا جو پچھلے کچھ دنوں سے اسے کچھ پریشان سی لگی تھی اور اب اپنی ماں کی دائمی جدائی کا صدمہ اٹھا رہی تھی۔ وہ ایسے کھل کر کہاں ہنس پاتی ہوگی؟ فاروق کو یقین تھا کہ کھل کر ہنستے ہوئے وہ اور دلکش لگتی ہوگی، لیکن وہ اس کی دید سے محروم تھا۔ اپنی اس محرومی کا خیال آتے اس پر ایک بار پھر قنوطیت طاری ہونے لگی۔ اس نے گولو کو اشارہ کیا کہ کیتھرائن اور شکنتلا کو واپس بلا لائے۔ گولو نے فوراً حکم کی پیروی کی۔ لڑکیاں بھی پیغام ملتے ہی لوٹ آئیں۔ ان کی شکلوں سے ظاہر تھا کہ وہ بہت لطف اندوز ہوئی ہیں۔ شکنتلا جو اپنی زندگی کے ایک بہت بڑے المیہ سے گزر رہی تھی اور اب بھی اسے اپنے باپ کا سامنا کرنے کی دشواری سے گزرنا تھا، لیکن ان لمحوں میں جیسے وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ اس کی سانولی رنگت میں دمکتی سرخی سے ظاہر تھا کہ وہ بہت پرجوش اور خوش ہے۔ شاید کچھ کمال اس کی نوعمری کا بھی تھا۔ شکنتلا نے بہت تیزی سے خود کو سنبھال لیا تھا۔ بات کچھ بھی رہی ہو، لیکن فاروق کو اس پر اشک آ رہا تھا۔ ایک تو اسے اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنا پڑتی تھی، تب کہیں جا کر وہ دوسروں سے اپنی کیفیت کو چھپا پاتا تھا۔ اب بھی اس نے کوشش کی کہ لڑکیوں کو اس کے موڈ کا اندازہ نہ ہو، اس لیے وقت کی کمی کا ذکر کرتے ہوئے بازار جانے کا پروگرام یاد دلایا۔ بازار میں وہی رونق تھی۔ حسب توقع دونوں لڑکیوں نے خریداری میں خوب دلچسپی لی۔ کیتھرائن خود کفیل تھی اور شکنتلا بھی باپ کے گھر سے اچھی خاصی رقم لے کر چلی تھی، اس لیے دونوں اطمینان سے اپنی اپنی پسند کی خریداری کرنے لگی۔ لیکن جب بل دینے کا وقت آیا تو فاروق نے ان دونوں کو ہی ان کے پرس سے ادائیگی نہیں کرنے دی اور خود بل ادا کیا۔ گولو کو بھی اس نے اس کی پسند کی کئی چیزیں دلوائیں۔ اگر آگے کا سفر درپیش نہیں ہوتا تو وہ اڈے کے دوسرے افراد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرید لیتا، لیکن ابھی زیادہ اسباب جمع کرنا مناسب نہیں تھا۔ ہاں، شملہ سے واپسی میں وہ یہاں رک کر خریداری کر سکتے تھے۔ خریداری سے فارغ ہو کر ان لوگوں نے کھوئے والی قلفی کھائی۔ کھانا چونکہ ہوٹل واپس جا کر ربن کے ساتھ ہی کھانے کا پروگرام تھا، اس لیے کھانے پینے کی کئی چیزیں نظر آنے کے باوجود ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ ٹھنڈی میٹھی قلفی نے سب کو لطف دیا۔ لڑکیوں کا موڈ خاص طور پر بہت خوشگوار تھا۔ ان کے دمکتے چہروں نے فاروق کے ذہن میں یادوں کے دریچے کھول دیے۔ ایسے ہی کچھ چہرے وہ اپنے پیچھے بھی چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ پڑھنے بڑھنے والی وہ نازک اندام شہزادیاں بھی خوش ہوں تو ایسے ہی چہچہاتی تھیں اور ایسے ہی پیاری لگا کرتی تھیں۔ ایسے وقت میں ان کے نقوش میں رچی بسی نخوت اور غرور کے رنگ بھی مدھم پڑ جاتے تھے اور وہ بس حسین گڑیاں لگا کرتی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے کون اب کیسی ہو گئی ہوگی اور کس نے بابل کا انگنا چھوڑ کر پیا دیس بسیرا کر لیا ہوگا، لیکن وہ سب اسے یاد تھی۔ وہ ایک الگ دنیا میں ضرور بس رہا تھا، لیکن اس دنیا کو نہیں بھولا تھا جسے اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ چہچہاتی لڑکیوں اور ان کا ساتھ دیتے گولو کے پیچھے چلتے ہوئے وہ اپنے ماضی کے ان چہروں کو یاد کر رہا تھا کہ کوئی راہگیر آہستہ سے اس سے ٹکرایا اور فوراً ہی معذرت کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، لیکن اس چھوٹے سے وقفے میں بھی اس نے ٹکرانے والے شخص کی انگلیوں کی خفیف سی حرکت کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے نہایت صفائی سے اس کے کرتے کی جیب سے بٹوا اڑا لیا تھا، لیکن مقابل میں فاروق تھا جس نے ربن دادا سے بے شمار گن سیکھے تھے۔ بے ساختہ اس نے جاتے راہگیر کی کلائی تھام لی۔ وہ بدک کر پلٹا۔ "او کی گل ہے؟" اس نے بھڑکتی آواز میں فاروق سے پوچھا۔ وہ شاید اپنے تیز لہجے سے اس کو ڈرانا چاہتا تھا۔ "میرا بٹوا واپس کر دو." فاروق نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ "او کیا بکواس کر رہا ہے؟ او تیرا بٹوا میرے پاس کدھر سے آ گیا؟" فاروق کے اعتماد نے اسے یقیناً متاثر کیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے سینہ زوری سے کام لیا۔ بیچ بازار میں لگنے والے اس تماشے نے کئیوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ فاروق کے آگے چلتے گولو، کیتھرائن اور شکنتلا پہلے ہی رک گئے تھے۔ اب دوسرے لوگ بھی جمع ہونے لگے۔ لڑکیوں کے چہروں پر اس صورتحال کی وجہ سے پریشانی کے رنگ چھا گئے، البتہ گولو اطمینان میں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاروق خراب صورتحال سے نمٹنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ "تم نے ابھی میری جیب سے میرا بٹوا نکالا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بنا کسی جھگڑے کے شرافت سے میرا بٹوا لوٹا دو۔ پہلوان نما پاکٹ مار کے بھڑکنے کے باوجود اس کے اعتماد میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس کی کلائی کو بھی اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ "تم مجھ پر پاکٹ مار ہونے کا الزام لگا رہے؟ تمہاری تلاشی لینے پر یہ الزام ثابت بھی ہو سکتا ہے۔ اور کون مائی کا لال ہے جو تلاشی لینے کے لیے جیدے پہلوان کو ہاتھ لگا سکے؟ میں بوٹیاں کر دیں گے اس کی۔ پہلوان اتنے اشتعال میں ہے کہ اس نے جیب سے چاقو نکال لیا۔ چاقو نکلتے دیکھ کر لڑکیوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ ہجوم میں سے بھی چند کی سسکاریاں نکل گئیں، البتہ فاروق اپنی جگہ اطمینان سے کھڑا رہا۔ اسی وقت پشت پر سے کسی نے اس کے شانے پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ فاروق نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ بٹوے میں زیادہ رقم نہیں ہے بیٹا، تو جانے دو، تم اس شہر میں اجنبی لگتے ہو
اور یہ یہاں کے ایک بڑے گنڈے مینو پہلوان کا آدمی ہے۔ فاروق کی توجہ پا کر انہوں نے سرگوشی میں سمجھایا، آپ فکر نہ کریں بزرگوار، مجھے ایسے لوگوں سے نمٹنے کا خوب تجربہ ہے۔ فاروق نے انہیں جواب دیا اور ایک بار پھر پہلوان کی طرف جس نے خود کو جیدہ کہا تھا متوجہ ہو گیا اور ایک ایک لفظ جمع کر بولا، اس کھلونے سے مجھے ڈرانے کے بجائے بہتر ہوگا کہ تم میرا بٹوا واپس کر دو۔ اس کی اس قدر خود اعتمادی نے جیدے پہلوان کو تھوڑا سا متزلزل تو کیا، لیکن وہ اس کی بات مان کر اتنے ہجوم میں اپنی ناک نہیں کٹوا سکتا تھا۔ اس نے ایک بار چاقو تو نکال ہی لیا تھا، تب اسے اپنی جگہ ڈٹے ہی رہنا تھا۔ چنانچہ رد عمل میں پہلے چاقو کو اوپر اچھال کر اسے دوبارہ ہوا میں ہی تھاما اور پھر یکدم ہی اس کی طرف لپکا۔ جیدے کی حرکت پر ہجوم میں سے کئی کی چیخیں نکل گئیں اور لوگ خود بخود پیچھے ہٹنے لگے، لیکن فاروق اپنی جگہ سے انچ بھر بھی نہیں ہلا اور جیدے کا چاقو والا ہاتھ نظروں سے تول کر عین اس وقت اس کی کلائی کو جکڑا جب تقریباً سبھی کو یقین ہو گیا تھا کہ چاقو اس کے پہلو میں اتر جائے گا۔ کئیوں نے تو خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی، لیکن پھر سب یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ نفیس سی شخصیت والے نوجوان نے پہلوان کی کلائی کو تھام کر اس زور سے موڑ دیا تھا کہ اس کا سارا جسم بل کھا کر رہ گیا تھا اور پاسا کچھ اس طرح پلٹا ہوا تھا کہ چاقو نوجوان کے ہاتھ میں تھا اور اس کی نوک پہلوان کی گردن سے لگی ہوئی تھی۔ میرا بٹوا نکالو ورنہ بھی شرک کاٹ ڈالوں گا۔ پہلی بار فاروق کی آواز میں غراہٹ اتری۔ جیدے کے پاس اب مزاحمت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اپنے ریشمی کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا بٹوا نکالا اور جھکی نظروں سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ فاروق نے بے نیازی سے بٹوا لے کر اپنی جیب میں رکھا اور جیدے کو ایک دھکا دے کر خود سے دور ہٹاتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، آؤ واپس چلیں۔ وہ سب زہرزدہ سے اس کے پیچھے چل پڑے۔ پیچھے حیرت زدہ سے ہجوم اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ وہ لوگ ڈرائیور کو گاڑی سمیت جس جگہ چھوڑ کر گئے تھے وہ سارے ہنگامے سے بے خبر وہیں ان کا منتظر تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ لوگ واپس ہوٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ گزرے واقعے نے سبھی کو متاثر کیا تھا، اس لیے واپسی کے سفر میں لڑکیوں کی شوخی سوئی رہی اور سفر خاموشی سے کٹا۔ ہوٹل میں ربن ان کا منتظر تھا اور فاروق بیٹھا بیڑی سے شغل کرا تھا۔ تیرے باپ کا فون آیا تھا، آدھے پون گھنٹے میں پہنچتا ہی ہوگا۔ اس نے شکنتلا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے اطلاع دی تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ربن فوراً ٹھٹکا، کیا بات ہے، تم لوگ کے ہونٹ کیوں سلے ہوئے ہیں؟ کچھ نہیں، بس ایک چھوٹی سی بات ہو گئی۔ فاروق نے اسے اطمینان دلایا۔ ربن نے گولو کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، وہ تو جیسے منتظر ہی تھا، فوراً سارا قصہ سنا دیا۔ خاص طور پر فاروق کے لمحہ بھر میں پہلوان کو قابو کر لینے والی بات کی منظر کشی بھرپور جوش و خروش کے ساتھ کی۔ ربن نے سارا قصہ خاموشی سے سنا اور اس سے قبل کہ کوئی تبصرہ کرتا کیتھرائن بول پڑی، مسٹر فاروق کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے لیے سب کرنا ٹھیک نہیں ہے، کوئی لاس بھی ہو سکتا تھا، ابھی یہ فزیکلی فٹ نہیں ہے، ہیڈ انجری کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، ذرا سی بے احتیاطی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ خفا سی تھی۔ کہتی ٹھیک بول رہی، ارے تیرے کو احتیاط کرنے کا تھا، جانے دیتا بٹوے کو، ایسا کون سا خزانہ تھا تیرے بٹوے میں جو چلا جاتا؟ تم جانتے ہو استاد کہ بات رقم کی نہیں تھی، اگر کوئی پاکٹ مار میرا بٹوا اڑا کر لے جاتا تو اس سے تمہاری تربیت پر حرف آتا۔ تو نے اپنی تربیت کی لاج رکھی، وہ تو ٹھیک ہے، پر یہ یاد رکھ کہ تو اپن کے لیے سب سے قیمتی ہے، اپن تیرا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ تو نہیں ہوا نا نقصان ہوتا تو تربیت کی لاج کہاں رہتی؟ اب یہ لو پکڑو۔ اس نے جیدے پہلوان کا چھینا ہوا چاقو جیب سے نکال کر ربن کے ہاتھ میں دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ سالا سچ مچ کا شہزادہ ہے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ ربن چاقو کی دھار کو جانچتے ہوئے دھیمی آواز میں بڑبڑایا، پھر لڑکیوں کی طرف متوجہ ہو کر ان سے بولا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کر لیں۔ کھانا شکنتلا کے باپ انوپم اگروال کے پہنچنے کے بعد اکٹھا ہی کھایا جائے گا۔ وہ دونوں فوراً وہاں سے اٹھ گئیں، البتہ گولو اس کے قدموں کے پاس بیٹھ کر اس کے پیر داپنے لگا۔ تو بھی کچھ دیر آرام کر لے رے، گھومنے پھرنے میں تھک گیا ہوگا۔ ربن نے شفقت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، لیکن گولو نے اس کے پیر نہیں چھوڑے۔ ربن اور فاروق کی خدمت گزاری وہ ہمیشہ ایسے ہی دل و جان سے کیا کرتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد انوپم اگروال بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ شکنتلا سے ملتے جلتے نقوش والا سانولی رنگت کا آدمی تھا جو گہرے نیلے رنگ کے پینٹ کوٹ میں اچھا خاصا جچ رہا تھا۔ پہلی ملاقات کے ابتدائی مراحل سے گزرنے کے بعد ربن نے اعلان کر دیا کہ پہلے کھانا کھایا جائے گا، پھر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تاہم ڈائننگ ہال میں جانے سے قبل اس نے باپ بیٹی کی ملاقات کرا دی۔ ملاقات کا یہ منظر خاصا جذباتی تھا۔ شکنتلا باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، خود انوپم اگروال کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ربن نے ہی آگے بڑھ کر شکنتلا کو باپ سے الگ کیا اور اس کے آنسو پوچھے۔ اس کے بعد وہ سیدھا ان سب کو ڈائننگ ہال میں لے گیا۔ انوپم کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے کھانے میں گوشت کی کوئی ڈش نہیں منگوائی گئی تھی۔ کھانا تھالیوں میں پروسا گیا۔ اس تھالی میں چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں مختلف آئٹم رکھ کر پیش کیے گئے تھے، جن میں ارہر کی دال، ابلے ہوئے چاول، چولائی کی بھاجی، آلو کی ترکاری، پوریاں، اچار، رائتا وغیرہ شامل تھے۔ سبھی نے بڑے شوق سے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد وہ سب ربن ہی کے کمرے میں جمع ہو گئے اور وہاں قہوہ منگوا لیا گیا۔ انوپم اگروال پڑھا لکھا کاروباری آدمی تھا۔ قہوہ نوشی کے دوران وہ اپنے کاروبار کے بارے میں بتاتا رہا۔
ان سے بھی بمبئی میں ان کی رہائش اور ذریعہ معاش کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ رہائش کے بارے میں تو ربن نے اسے بالکل درست جواب دیا، البتہ ذریعہ معاش کو وہ یہ کہہ کر ٹال گیا کہ وہ لوگ باقاعدہ کوئی کاروبار یا نوکری نہیں کرتے بلکہ مالدار لوگوں کے مختلف کام ٹھیکے پر کرتے ہیں۔ اس نے بھاٹیا سیٹھ کا حوالہ دیا کہ وہ بھی ان کے کرم فرماؤں میں سے ایک ہے اور شملہ میں وہ اسی کی رہائش گاہ پر ٹھہریں گے۔ انوپم اگروال بھاٹیا سیٹھ سے واقف تھا۔ اس کا حوالہ دیے جانے کے بعد اس نے زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی اور مختلف موضوعات پر بات کرتا رہا۔ وہ اچھی معلومات رکھنے والا آدمی تھا، چنانچہ فاروق کو بھی اس سے تبادلہ خیال کرنے میں لطف آیا۔ وہ خود بھی فاروق کی معلومات اور انگریزی دانی سے متاثر ہوا۔ ان کے درمیان گفتگو کا سلسلہ طول کھینچتا چلا گیا۔ لڑکیوں اور گولو کو اس گفتگو میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، چنانچہ وہ تینوں جلدی اس محفل سے اٹھ گئے۔ انوپم اگروال نے شکنتلا کو بتا دیا تھا کہ صبح کے لیے ان کی سیٹیں بک ہیں، اس لیے وہ جلد جاگ جائے۔ وہ لوگ درمیان سے اٹھ کر چلے گئے تو انوپم نے ربن کا ہاتھ تھام لیا اور نہایت انکساری سے بولا، آپ نے مجھ پر جو کرپا کی ہے میں اس کے لیے تمام جیون آپ کا آبھاری رہوں گا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یقیناً میری عزت خاک میں مل جاتی۔ ایسا کیا سیٹھ، اپن نے انسانیت کے ناطے تمہاری بچی کا خیال رکھا، بچی سے غلطی ہو گئی تھی، شکر ہے وہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ نہیں لگی اور ہمیں مل گئی۔ ہم نے بھی کیا تیر مارا، بس تمہیں ایک ٹیلی فون ہی تو کرنا پڑا۔ اب تم بچی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اللہ نے چاہا تو وہ آئندہ سے کوئی غلطی نہیں کرے گی۔ ربن اس کے احسان مندی کے مظاہرے پر کھسیا گیا اور جواب انکساری کا مظاہرہ کیا۔ یہ بھی آپ کی کرپا ہے کہ ہم میری بیٹی کی اصل غلطی کو بیان نہ کر کے میری نظروں کو اپنے سامنے جھکنے سے بچا رہے، ورنہ میں نے بھی دنیا دیکھی ہے اور خوب سمجھتا ہوں کہ بات وہ نہیں جو آپ نے مجھے بتائی ہے۔ شکنتلا کے بہکتے قدموں نے اسے آپ تک پہنچا دیا۔ اصل قصہ کیا تھا وہ تو سر آپ کو ہی معلوم ہوگا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ سیر و تفریح کے لیے بمبئی ریلوے اسٹیشن نہیں پہنچی تھی۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے اس کے سارے قریبی دوستوں کے گھر فون کر کے دیکھا تھا اور بہانے سے یہ بات اگلوا لی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی آج شکنتلا کے ساتھ نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو اس کے کسی پروگرام کی خبر تھی۔ خود اس کے پروگرام میں کیا گڑبڑ ہوئی یہ بھی بھگوان کی بات بس آپ لوگ ہی جانتے ہیں۔ میں تو بس آپ کا دھنیہ واد کر سکتا ہوں کہ آپ نے ایک باپ کی عزت بچا لی۔ ربن نے فوراً ہتھیار ڈال دی اور آہستہ سے بولا، تمہارا اندازہ ٹھیک ہے سیٹھ، لڑکی واقعی غلط ہاتھ میں چلی گئی تھی، پر اچھا ہوا نا کہ ہم سے واسطہ پڑ گیا۔ ہم نے اسے دھوکے باز کے چکر سے نکال لیا۔ جو روپیہ اور زیور وہ اپنے ساتھ گھر سے لے کر چلی تھی وہ اس کے پاس بالکل محفوظ ہے۔ تم اس سے اس بارے میں بات نہ ہی کرو تو اچھا ہے، باپ بیٹی کے درمیان پردہ اور لحاظ قائم رہے گا۔ روپیہ اور زیور اس نے جہاں سے نکالا تھا وہاں خاموشی سے رکھ دے گی اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اپن کو امید ہے کہ ایک بار کی ندامت اب سارے جیون اس کے قدموں کو بہکنے نہیں دے گی۔ تم مزید احتیاط کرنا چاہو تو اس کی جلدی کہیں شادی کر کے مطمئن ہو سکتے ہو، معاملات اب مکمل طور پر تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ میں آپ کی یہ رائے یاد رکھوں گا۔ میں نے جیون میں یقیناً کوئی پنیہ کا کام کیا ہوگا کہ بھگوان نے آپ جیسے لوگوں سے مجھے ملوا دیا۔ تم ٹھیک بولے سیٹھ، یہ پاپ اور پنیہ کے سلسلے بڑے دور تک جاتے ہیں، خاص طور پر آدمی کو اولاد کے ہاتھوں اس کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ تم یہ سوچ کر خوش نہ ہو کہ تمہارے کسی پنیہ سے خوش ہو کر بھگوان نے تمہاری عزت بچا لی، یہ بھی سوچو کہ تم اس آزمائش میں پڑے تو اپنے کسی پاپ کے سبب۔ کیا مطلب آپ کا؟ پلیز ذرا کھل کر بتائیں مجھے۔ انوپم اس کی بات سن کر اچھل پڑا۔ اپنے کو بس اتنا ہی بولنے کا سیٹ کہ جب اوپر والے نے تمہیں کھل کر نوازا ہے تو اس کے بندوں کے لیے بھی اپنا ہاتھ کھلا رکھا کرو۔ وہ کسی ایک کو دوسروں سے زیادہ ضرور دیتا ہے، پر اس لیے نہیں کہ وہ اسے اپنے پاس دبا کر بیٹھ جائے۔ اس کا دیا ہوا اس کے بندوں کو ضرورتیں پوری کرنے کے کام بھی آتے رہنا چاہیے۔ ربن نے ماجد علی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اسے اتنا سمجھا دیا کہ اس کی کسی زیادتی کا شکار بننے والے نے اس سے انتقام لینے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، کوشش کروں گا کہ پھر ایسی غلطی نہ دہراؤں۔ انوپم اگروال نے اس بار تفصیل جاننے پر اصرار کرنے کے بجائے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ ان کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو ایسی تھی جس نے ماحول کو قدرے بوجھل کر دیا تھا، اس لیے محفل مزید آباد نہ رہی اور انوپم اگلی صبح درپیش سفر کا بہانہ بنا کر اٹھ گیا۔ تاہم اٹھنے سے پہلے اس نے اپنے گھر کا پتہ لکھوا کر شملہ سے واپسی میں ملاقات کے لیے آنے کی دعوت ضرور دی۔ ساتھ ہی فاروق کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ جلد از جلد مکمل طور پر صحتیاب ہو جائے۔ فاروق شکنتلا کے بارے میں اس کے اور ربن کے درمیان ہونے والی گفتگو کے دوران بالکل خاموش بیٹھا رہا تھا۔ اس نے انوپم کی نئے خواہشات کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے تک اسے رخصت کرنے کے لیے گیا۔ اب تو بھی جا کر سو جا، صبح اپن بھی شملہ کے لیے نکل جائیں گے۔ وہ سیٹ کو رخصت کر کے پلٹا تو ربن بولا۔ بات معقول تھی، اس لیے فاروق اس پر عمل کرنے کے لیے دوبارہ دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اس کے دروازہ کھولنے سے قبل ہی اس پر زوردار دستک دی گئی۔ اس ٹائم کون آ گیا؟ دستک کا انداز اجنبی تھا، چنانچہ ربن چونک پڑا۔ میں دیکھتا ہوں۔ فاروق نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ بالکل سامنے دو ایسے اجنبی چہرے تھے جن کو دیکھ کر ہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ شرفا کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتے۔
انہیں دیکھ کر فاروق کا جسم اکڑ سا گیا، لیکن خلاف توقع انہوں نے کسی بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں کیا اور نہ ہی اپنی جگہ سے قدم آگے بڑھا کر دروازے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے، کون ہو تم لوگ؟ فاروق نے قدر سخت لہجے میں پوچھا۔ ہم منو پہلوان کے بندے ہیں اور اس کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اپنے طور پر ایک آدمی لہجے کو نرم بنا کر ہی بات کرا تھا، لیکن پھر بھی اس کے لہجے میں فطری سختی قائم تھی۔ فاروق کو فوراً یاد آ گیا کہ بازار میں جیدے نامی جس جیب تراش سے اس کا واسطہ پڑا تھا اسے کسی منو پہلوان کا ہی آدمی بتایا گیا تھا۔ کیسا پیغام؟ پہلوان جی نے تم کو اپنے اڈے پر بلوایا ہے، اور اگر میں جانے سے انکار کر دوں تو؟ وہ دونوں بالکل ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑے تھے اور کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کسی زبردستی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم پہلوان جی کو تمہارے انکار کا بتا دیں گے، آگے جو وہ حکم دے۔ مقابل نے کرنے کے بجائے سیدھے سادے انداز میں جواب دیا تو فاروق تذبذب میں پڑ گیا اور مڑ کر ربن کی طرف دیکھا۔ وہ اس گفتگو کے دوران اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ فاروق کے جسم کا تناؤ ڈھیلا پڑ گیا۔ اگلے لمحے وہ پیامبروں کے ساتھ ہوٹل کے بیرونی راستے کی طرف جا رہے تھے۔ باہر نکلنے سے قبل ربن نے ہوٹل کے استقبالیہ پر اپنے ساتھیوں کے لیے پیغام چھوڑ دیا تھا کہ وہ اور فاروق منو پہلوان کے بلاوے پر اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ کلرک نے اس کا یہ پیغام نوٹ کر لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں واضح حیرت اور تشویش کے رنگ تھے جو ظاہر کر رہے تھے کہ منو پہلوان شہر کی ایسی جانی مانی شخصیت ہے جس سے لوگ کسی قدر ہراساں رہتے ہیں، اور ہوٹل میں ٹھہرے ان معزز مہمانوں کو اس کی طرف سے بلائے جانے پر کلرک کو حیرت اور تشویش ہے کہ ان مہمانوں کا بھلا منو پہلوان سے کیا تعلق ہے۔ وہ اپنے ساتھ سواری کا انتظام کر کے لائے تھے۔ یہ 2 عدد تانگے تھے۔ آگے والے تانگے میں ان دونوں کو سوار کروانے کے بعد دونوں میں سے ایک خود بھی اس تانگے میں سوار ہو گیا، جبکہ دوسرے نے پیچھے والے تانگے کا رخ کیا۔ اس تانگے میں کوچبان کے علاوہ بھی مزید 2 افراد سوار تھے۔ کہنے کو تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ انکار کی صورت میں وہ خاموشی سے واپس پلٹ جائیں گے، لیکن اس بارات کی موجودگی میں تو یہی لگتا تھا کہ انکار کی صورت میں وہ زبردستی بھی کر سکتے تھے۔ وہ جو بھی ارادہ رکھتے تھے، بہرحال اب وہ دونوں ان کے ساتھ ہی چل پڑے تھے۔ آگے کی کیا صورتحال ہے اس کی دونوں کو ہی فکر نہ تھی کہ وہ ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنا خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے سوار ہوتے ہی تانگے تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ اچھی خاصی رات ہو جانے کے باعث راستے سونے پڑے تھے۔ تانگے اکثر رفتار سے چلتے ہوئے ایک ایسے محلے میں پہنچ گئے جہاں سرخ اینٹوں اور پتھروں سے تعمیر شدہ مکانات بنے ہوئے تھے اور گلیاں کشادہ تھیں۔ ان کا تانگا ایک ایسی عمارت کے بڑے سے پھاٹک کے سامنے رک گیا۔ تانگے کے رکتے پھاٹک کھول دیا گیا اور کوچبان تانگے کو سیدھا اندر لے گیا۔ اندر کشادہ آنگن تھا۔ اس آنگن میں تانگے کو روک کر انہیں وہاں اتارا گیا۔ البتہ ان کے پیچھے آنے والے تانگے میں سوار لوگ پھاٹک کے باہر ہی اتر گئے تھے۔ ان کے ساتھ موجود شخص انہیں اپنی رہنمائی میں ایک دروازے سے گزار کر اندر لے گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں چندی گڑھ کی سوئی ہوئی رات سے قطع نظر یہاں رونق لگی ہوئی تھی۔ متعدد افراد تھے جو فرش پر بچھی چاندنیوں پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے لکڑی کے ایک بڑے اور اونچے سے منقش رنگین پایوں والے تخت پر مخملی گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے 2 ایک دوسرے سے قطعی متضاد افراد براجمان تھے۔ ایک شخص جوان، بہت صحت مند، قد آور اور کلین شیو تھا۔ اس نے نارنجی رنگ کے ریشمی کرتے کے ساتھ نیلی ریشمی دھوتی پہن رکھی تھی اور اس کے بڑے بڑے صحت مند ہاتھوں کی موٹی موٹی انگلیوں میں مختلف پتھر جڑی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں۔ اس کے پہلو میں ایک عمر رسیدہ مخملی سا بوڑھا بیٹھا تھا۔ بوڑھے کے چہرے پر سفید داڑھی مونچھیں تھیں اور اس نے بالکل سفید رنگ کی دھوتی اور کرتا پہن رکھا تھا۔ فاروق کو اس بوڑھے کا چہرہ شناسا سا لگا اور پھر فوراً اسے یاد آ گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اسے بازار میں جیدے پہلوان سے نہ الجھنے کا مشورہ دیتے ہوئے اسے منو پہلوان کا آدمی بتایا تھا۔ بوڑھے کی یہاں موجودگی پر اسے اچنبھا ہوا۔ بوڑھے نے اس کی حیرت کو بھانپ لیا اور شرارت بھرے انداز سے مسکرا دیا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنے برابر میں بیٹھے جوان آدمی کے شانے پر ہاتھ رکھا اور دونوں تخت سے نیچے اتر آئے۔ ان کا انداز استقبال کرنے والا تھا۔ ربن اور فاروق ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے بڑے تپاک سے ان کا استقبال کیا۔ جوان عمر کے آدمی نے باقاعدہ ربن کے پاؤں چھوئے۔ اے موہن داس عرف منو پہلوان ہے اور میں اس دا چاچا کپل داس ہوں۔ بوڑھے نے ربن سے مسافہ کرتے ہوئے تعارف کرایا۔ اپن رب نواز ہے اور یہ اپنا جانے جگر فاروق ہے۔ ربن نے بھی مختصر الفاظ میں تعارف کی رسم پوری کی۔ ان کے میزبانوں نے انہیں اپنے ساتھ ہی کشادہ تخت پر بٹھا لیا۔ بمبئی دے لگتے ہو؟ بوڑھوں نے اپنی تجربہ کار نگاہوں سے دونوں کو گھورتے ہوئے اندازہ لگایا۔ یہی سمجھ لو اتنے برسوں بمبئی کا پانی پیا ہے کہ بمبئی اپنے اندر بس گیا ہے۔ تو سدے اس منڈے کو اسی بازار میں دیکھیا سی، وڈا اوکھا جوان ہے، اس دے کھڑے ہونے دا انداز اور لہجے دا اعتمادی دیکھ کر اسی سمجھ لیے کہ کسی وڈے استاد دا شاگرد رہا ہے۔ اسی کوشش بھی کیے کہ جیتے دی عزت بچ جائے، پر منڈا پکا ہے، اسا دی گل سن کر بھی ڈریا نہیں اور اپنی جگہ نو ڈٹا رہا۔ خیر اس نے جس طرح ایک جھٹکے میں جیتے دی مٹی پلیت کی تھی اسی بھی دیکھ دے ہی رہ گئے۔ ادھر اڈے وچ لوٹ کر بندے دوڑائے کہ معلوم کرو منڈا کون ہے اور کدھر ٹھہرا ہے۔ اسی اس منڈے نو ملنا چاہتے نے۔ اب ساتھ تو سنو دیکھ کر سمجھ رہے کہ اصل استاد تے تسی ہو اور منڈا تو سادی تربیت دی لاج رکھ رہا ہے۔ اسی واسطے منو کو تو سادے چرن چھونے کا اشارہ کیے تھے۔
बूढ़ा एक ही सांस में बोलता चला गया। फारूक ने दिल में उसकी नजर शनासी की दाद दी। ऐसे अंदाजे को ऐसा शख्स ही लगा सकता है जो खुद बाकमाल हो, और ये ज़र्फ भी बाकमाल आदमी नहीं होता है कि दूसरे हुनर और कमाल वाले को ऐसी इज्जत और तकरीम दे, वरना कम ज़र्फ तो मुखासमत पर उतर आता है। क्या उस्ताद ऐसे ही बोले जा रहे हो? अपन ऐसा बड़ा भी उस्ताद नहीं है, बस बंबई में थोड़ी बहुत इज्जत है और लड़के अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं। रब्बन ने इस पे आदत इनकिसारी से काम लिया। ऐसे वड्डे उस्ताद दी थोड़ी इज्जत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बूढ़ा अजब मुतासिर था। ऐसे भी क्या देख लिया तुम, छोटा सा फट्टा ही तो हुआ था उधर बाजार में लड़के का, और क्या था? रब्बन ने फिर इनकिसारी दिखाई। ना भरा, फड्डा तो बहुत वड्डा हो सकता था, पर मुंडे ने मौका ही नहीं दिया और अपने से दुगने बदन वाले जीदे नु चुटके में पछाड़ डाला। असी अपनी अखियां विच सारा तमाशा देखिया सी, तू ये आर्जी छड़ और असानू अपना पूरा तारुफ करा। बूढ़ों ने अपना इसरार जारी रखा। इस बार रब्बन ने भी तकल्लुफ छोड़कर उसे जरा तफसील से बताया कि वो बंबई के किस इलाके का रिहायशी है और कहाँ कहाँ उसका सिक्का चलता है। बूढ़ा कपिल दास और उसका भतीजा मोहन दास गौर से सब सुनते रहे। रब्बन अपनी कहकर चुप हुआ तो बूढ़े के चेहरे पर जोश की सुर्खी थी। ओ मारा उस्ताद, असी तो सानू चंगी तरह पहचान गए। तुसी रब्बन उस्ताद हो, अपने नाना दी जिगरी यार। नाना असादा जिगरी यार है, बचपन में असी एक ही मोहल्ले नु बसते थे, फिर हवा इधर उधर उड़ा के ले गई। असी इधर चंडीगढ़ तो बाहर नहीं निकलते, पर नाना दा इधर आना जाना लगा रहता है। हुण असानू तेरी बाबत कई बारी दसिया सी, असा तैनू मिलन दा शौक था, पर मालूम ना था कैसे अचानक मुलाकात हो सकती है। बूढ़ा उसे पहचान कर बहुत खुश था। रब्बन ने भी खुश इखलाकी का मुजाहरा किया और बूढ़े कपिल दास का हाथ थाम कर बोला, नाना का यार अपन का यार है और अपन मरते दम तक यारी निभाने वाला आदमी है। अपना भी ऐसा ही हिसाब किताब है। असी इज्जत दे लायक बंदे को इज्जत देंदे और दुश्मन दा नट तक पीछा नहीं छड़ते। कपिल दास ने भी अपनी खुसूसियत गिनवाई। वो अपने कौल में सच्चा भी लगता था, क्योंकि बाजार में फारूक और अपने आदमी जीदे के दरमियान होने वाली लड़ाई में जीदे की शिकस्त को उसने अपनी अना का मसला नहीं बनाया था, बल्कि फारूक के हुनर का कायल होकर उन्हें यहाँ बुलाकर इज्जत दी थी। उसके अड्डे का माहौल भी कुछ रब्बन के अड्डे जैसा था। इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद वहाँ कोई शोर शराबा नहीं था और रब्बन और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू के दरमियान उसके भतीजे मोहनदास समेत किसी ने दखल नहीं दिया था। हालांकि साफ जाहिर था कि अब कपिल दास के हाथ पैरों में इतना दम नहीं है कि अड्डे का इंतजाम संभाल सके। अड्डा यकीनन उसके भतीजे मोहन उर्फ मुन्नू पहलवान ने संभाल रखा था, लेकिन वो अपने चाचा को इज्जत देता था, इसीलिए बाकी सब भी उसकी इज्जत करते थे। ओ जीदे इधर आ, दादा दे पैर पकड़ के माफी मांग। कपिल दास ने अचानक की आवाज देकर फारूक से उलझने वाले को बुलाया तो लहीम शहीम जीदा सर झुकाए फौरन हाजिर हो गया और फौरन ही रब्बन के कदमों में झुक गया। रब्बन ने जल्दी से अपने पैर पीछे करके उसकी पीठ पर थपकी दी और फारूक को इशारा किया कि वो जीदे का छीना हुआ चाकू से वापस कर दे। फारूक ने हुक्म की तामील की और चाकू जीदे की तरफ बढ़ाया। चाकू लेते हुए जीदे ने अचानक ही फारूक के हाथ थाम लिए। उसकी इस हरकत पर फारूक चौंका, लेकिन फिर जीदे की आंखों से बहते आंसुओं ने उसे सारी बात समझा दी। जीदे का हाथ थामना दोस्ती और आरजी पर मबनी था। उसके जज्बात की पजीराई के लिए फारूक ने उसे फौरन ही गले से लगा लिया। जीदा किसी नन्हे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। इस सारे मंजर को देखते हुए कपिल दास ने रब्बन को बताया कि बाजार से वापस लौटने के बाद जीदा खौफजदा था कि कहीं उसे फारूक के हाथों शिकस्त पर सजा का हकदार ना ठहराया जाए, लेकिन कपिल दास ने उसे तसल्ली दी कि उसका कोई कसूर नहीं, क्योंकि मुकाबिल उससे कहीं ज्यादा हुनरमंद था। रब्बन सर झुकाए सब सुनता रहा, जबकि मुन्नू पहलवान के इशारे पर एक आदमी ने आगे बढ़कर जीदे को फारूक से अलग किया और उसे पानी पिलाने लगा। इस कार्रवाई के दौरान भी कपिल दास ने रब्बन से गुफ्तगू जारी रखी और बड़े करीने से उससे ये दरखास्त की कि रब्बन और उसके साथी होटल छोड़कर अड्डे पर कयाम करें। इस तरह वो लोग मेजबानी का शर्फ भी हासिल कर लेते और लगे हाथों रब्बन से दो चार कमाल भी सीख लेते। उसकी इस दरखास्त पर रब्बन पल भर के लिए खामोश हुआ और फिर नफी में सर हिलाते हुए बोला, तुम्हारी दावत का बहुत बहुत धन्यवाद उस्ताद, पर अभी अपन नहीं रुक सकता। अपन तो एक रात भी तो रुकने वाला नहीं था, पर एक मजबूरी आन पड़ी और रुकना पड़ गया। अपन के पास समय कम है। अपन तो बस अपने शहजादे को शिमला पहुंचाने के लिए बंबई से निकला है, वरना भी अपन को उधर बहुत कुछ देखने का है। उसने मज्जू दादा से अपने इख्तिलाफ और फिर उसकी गद्दी पर अपने कब्जे तक की दास्तान इख्तिसार से कपिल दास को सुनाई। कपिल और मोहन दोनों ने उस दास्तान को बड़े शौक से सुना। सुनने के बाद पहले कपिल ने मुनासिब दाद दी और फिर इजाजत से बोला, असी तो सादी मजबूरी समझ सकते हैं, पर मैनू वचन दो कि तुसी फिर कभी चंडीगढ़ जरूर आओगे। वचन नहीं दे सकते उस्ताद, पर इतना बोलते हैं कि अगर कभी जीवन में मौका मिला तो तुम्हारे पास चक्कर जरूर लगाएंगे। रब्बन ने उसका हाथ थामकर मोहब्बत से जवाब दिया, फिर मुन्नू पहलवान की तरफ देखते हुए बोला, इस लौंडे को कभी अपने पास बंबई भेज दो ना, बंबई भी देख लेगा और अपन जो दो चार दाव आते हैं हमें वो भी इसे सिखा देंगे। उधर तो अपनी पूरी टीम बैठी है, सबके साथ रहकर तो जल्दी सीख लेगा, कुछ फायदा अपने लौंडे भी उठा लेंगे। पहलवानों के खानदान का है, बहुत से दाव पे चाहते होंगे इसे, अपने बंदों को भी सिखा देगा। ए ख्याल भी चंगा है, पर असनू दुख रहेगा कि तुसी असा दे विच नहीं ठहरे। सी मजबूरी उस्ताद, वरना अपन जरूर ठहरते।
रब्बन ने दुखी लहजे में जवाब दिया और मुख्तसरन फारूक की तबीयत का अहवाल भी बता दिया कि उसे शिमला क्यों पहुंचाया जा रहा है, और सफर में उनके साथ एक नर्स भी मौजूद है जिसके होते हुए वो वैसे भी अड्डे पर किसी सूरत नहीं ठहर सकते थे। कपिल दास भी जहांदीदा आदमी था। उसने उनकी मजबूरी को समझा और फारूक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रात के बिल्कुल आखिरी पहर जब वो लोग वापसी के लिए वहां से रवाना हुए तो कुछ ऐसे कि रब्बन के लाख इनकार के बावजूद कई तहफ़ उनके साथ कर दिए गए थे और मोहन दास उन अफराद में शामिल था जो उन्हें छोड़ने होटल तक जा रहे थे।